ये आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं, अभी टूरिस्ट आ गए हैं। खूबसूरत इलाका है। इस तरह इतना बहुत बड़ा, बहुत छोटा है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्सप्लोरिंग सिंध के सिलसिले में मैं अपनी मोटर बाइक पे सक्कर से नवाबशाह की तरफ रवा दवा था कि अचानक इस किले पर मेरी नज़र पड़ी और पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा तारीख़ी किला है जो कि कोट किला खैरपुर के नाम से मशहूर है। तो मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि फ़ौरन इस किले की तरफ जाके इसको एक्सप्लोर करूं और ना सिर्फ मैं इसको देखूं बल्कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ये दिखाऊं और सिंध को एक्सप्लोर करते हुए इसके तारीख़ी मकामात लोगों के सामने लाऊं ताकि टूरिज़म को सपोर्ट मिल जाए। तो मैं इस किले में चला गया। अब मैं मज़ीद आपको इसके बारे में सैर व तफरीह भी कराता हूँ और इंतहाई ज़बरदस्त मालूमात भी इस किले के बारे में मैं आपको देता हूँ। तो फिर इस रास्ते पर मैं इस किले की तरफ आया। एक छोटा सा गांव है, तो उस तरफ से आके इसका बहुत बड़ा गेट है, उसकी तरफ मैं चला गया। देखिए इसका बहुत बड़ा गेट है लकड़ी का और इस पर लोहे की तीर लगाए गए हैं ताकि दुश्मन अगर इसके साथ हाथी या कोई और चीज़ के ज़रिए से धक्का देंगे तो नहीं देख सकेंगे। तो इस गेट से आप अंदर जा सकते हैं। फिर ये बहुत बड़ा किला है, एक ऐसा किला है कि आप इसको देखकर आप शशदर रह जाएंगे कि एक बहुत दूर दराज के इलाके में, क्योंकि सक्कर भी यहाँ से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा दूर है और नवाबशाह तो 140 किलोमीटर के लगभग के फासले पर है। यहाँ और भी कोई बड़ा काबिल ज़िक्र शहर नहीं। बहरहाल ये एक अलग थलग इलाके में इतना बड़ा किला और फिर इसमें जो जितना ईंट का इस्तेमाल हुआ है ना, तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि इतना ईंट कहाँ से लाया गया, किसके ज़रिए लाया गया और कितने मज़दूरों ने इसमें काम किया। मैंने तो किले रोहतास देखा था जेहलम में और लाहौर का शाही किला, लेकिन इस किले को देखकर वो किले मुझसे भूल गए, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि ये किला रोहतास से भी बढ़कर किला है कई पहलू में। अब मैं आपको एक ओवरऑल व्यू इस किले के देता हूँ। तो ये देखें ना, ये इसका पहला गेट है, फिर इसके बाद एक सहन है और सहन से फ़ौरन आपने ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और फिर इधर उधर घूमते हुए आप इस दूसरे गेट में आते हैं। तो फिर ये दूसरा गेट है उस जैसा, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो जैसा कि आप इस गेट को पार करते हैं तो आप इसके सहन में आते हैं। तो ये इसके सहन है और दोनों अतराफ़ में ये दीवारें कड़ी कर दी गई है और इन दीवारों के अंदर जो है ना, मैंने जैसा आपको बताया, जैसा कि लाहौर मेट्रो ट्रेन में आप बैठे हैं ना, बिल्कुल उस अंदाज से ये जो है ना दोनों अतराफ़ की दीवारों में इस तरह के कमरे बनाए गए हैं जिसमें दरवाजे नहीं है और इससे किले से बाहर का जो व्यू है वो इस तरह नज़र आता है। देखिए इसका जो दरमियानी हिस्सा है इस तरह, ये दूसरी तरफ की वो कमरे हैं जो कि दीवारों के अंदर बनाए गए हैं और फिर इसके दरमियान जो सहन बनाया, एक छोटा सा महल बनाया गया है, घर बनाया गया है जो कि निस्बतन काफ़ी अच्छा है और पक्का भी है। तो ये इसके दरमियान है बिल्कुल, यानी एक तरफ है और फिर जो है इसके सहन भी है। ये बात जहन में रख कि सहन हमेशा मुसलमानों के घरों में होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के घरों में आपको सहन बहुत कम नज़र आता है। तो इस तरह जो है ना आप जो है ना इस किले को देख सकते हैं कि इस तरफ जो है फिर ये कमरा इधर भी है और फिर इससे बाहर की व्यू। इधर जितनी आबादी है ज़्यादातर अहले तशी लोग रहते हैं, क्योंकि अब भी मजलिस शुरू थी। तो इस तरह जो है ना ये इसकी दीवारें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किले रोहतास से इसकी दीवारें किले रोहतास जैसे मोटे हैं। देखिए इसकी ओवरऑल व्यू है बाहर का जो नज़ारा, आपको ये पानी भी नज़र आता है, कोई तालाब है
اور دیکھیں اب میں اوپر کی دیوار پہ جا رہا ہوں جس کے جو فینس بھی بنایا گیا ہے، اور پھر اوپر یہ جگہ جو ہے لوگ یہاں زیادہ سیلفیز لیتی ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ سیلفی ضرور لے لے لیکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا اب یہ اس کی دوسری طرف ہے قلعے کا، تو یہ جو ہے باہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اوورال ویو آپ کو دیتا ہوں کہ یہ قلعہ کس انداز میں موجود ہے۔ تو اوپر سے اس طرح نظر آتا ہے اور مختلف اطراف سے اس طرح نظر آتا ہے، اور دیکھیں نا اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں، دیکھیں نا یہ سامنے جو مین روڈ ہے وہ نظر آتا ہے، ایک طرف مین روڈ ہے ایک طرف آبادی ہے، اور ایک مستطیل انداز میں یہ قلعہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح مطلب ہے کہ زبردست قسم کا ایک قلعہ ہے، اور یہ اوپر چٹان پہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں ہی مٹی جیسا کوئی مکسچر لگایا گیا ہے جو کہ اس سے اینٹوں کو ملایا ہے، تو پتہ نہیں کہ کتنا پائیدار ہے۔ اس طرح دیکھیں نا یہ دوسری طرف کی دیوار ہے، یا میں دیوار کے اوپر جا رہا ہوں تو اتنا موٹا ہے کہ آپ اس پہ مطلب ہے کہ آرام سے آپ جا سکتے ہیں، اور یہ اوپر سے میں اب ایک ویو دے رہا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو یہ دیکھیں نا ان کی جیل خانہ ہے، یہ دیکھیں نا عقوبت خانہ، یہاں جو ہے قیدی کو رکھتے تھے۔ تو آپ اس میں کوئی کھڑکی وغیرہ نظر و شندان ہے، بس صرف ایک دروازہ نما جگہ ہے، اور پھر اس کے اندر دیکھیں یہ مستطیل انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس کے صحن دائیں بائیں جانب یہ دیواریں ہیں، اور پھر دیواروں میں یہ کمرے بنائے گئے ہیں جو کہ بطور بیرکس استعمال کیے جاتے تھے۔ دیکھیں ادھر بھی کچھ کمرے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اوپر چھت نہیں ہے، صرف ان کے جو پلرز نظر آتے ہیں، اور اس طرح جو ہے پھر دوسری طرف تو میں نے اس طرف سے آپ کو دیکھیں نا یہ بالکل درمیان میں ایک گنبد سا بنایا گیا ہے جس کے اندر بھی ایک کمرہ ہے جو کہ اس کو لاک لگا ہوا ہے، اور یہ ایک مرکزی دروازہ ہے یہاں۔ اس طرح یہ پانی لانے کے لیے گیٹ، اور پھر جو ہے اس طرح کی پورا انتظامات رہتی نا۔ یہ دیکھیں نا یہ دیواریں ہیں، تو اس طرح مستطیل ادھر سے ادھر تک یہ سارا جو ہے نا یہ، اور پھر یہ نیچے جو ہے علاقہ ہے، تو یہ اوپر جو ہے نا چٹان پر بنایا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اس کا اوورال ویو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس طرح کا۔ دیکھیں آگے اس کے ساتھ کچھ اور بھی چٹانیں ہیں، لیکن بس صرف یہ ہے، اور چٹانیں ادھر نہیں ہے۔ اس علاقے میں کوئی بھی پہاڑ نہیں ہے ماں سوائے اس ایک پہاڑ کے۔ اب میں آپ کو اس قلعہ کے بارے میں مکمل معلومات دیتا ہوں۔ کوٹ ڈی جی قلعہ ضلع خیرپور، یعنی اس کا جو اپنا نام ہے کوٹ ڈی جی قلعہ ضلع خیرپور۔ جب آپ سکر سے کراچی کی طرف نکلتے ہیں تو 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے سامنے ایک دو شاخہ نما چوک آتا ہے جس کو ٹیڑی کہتے ہیں، جو آپ کے بائیں جانب آتا ہے۔ آپ نے اس پر موڑنا ہے اور یہ سڑک آگے خیرپور کی طرف جاتی ہے۔ خیرپور کو کراس کر کے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قلعہ آپ کے بائیں جانب اوپر ایک خمدار چٹان پر واقع ہے جو کہ پہلی نظر سے انسان کو بہت متاثر کرتا ہے اور دور سے کافی خوفناک سا قلعہ لگتا ہے۔ اس کے ایک مین گیٹ ہے اور پھر اس گیٹ کے اندر دوسرا اس جیسا کیلدار گیٹ ہے، پھر چھوٹا سا صحن، اور اس صحن سے فوراً اس کے اوپر چڑھتے ہوئی راہداری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ راہداری اس طرح بنائی گئی ہے جیسا کہ بڑے ہسپتالوں میں اوپری منزل پر مریضوں کو اسٹریچر پر لے جانے کے لیے سیڑھیوں کے بغیر ایک راہداری ہوتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے، یعنی اس قلعے کو، جیسا کہ پتلی اینٹوں کے ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھے گئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گر نہ جائے۔ یہ ایک مستطیل شکل میں اس چٹان پر بنایا گیا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی ترتیب و تنظیم ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے، بس جیسا کہ چٹان ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ایک قلعہ بنایا گیا ہے۔ اینٹوں کے استعمال بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے، لیکن اس میں سیمنٹ کا استعمال نہیں بلکہ اس وقت کا کوئی مکسچر استعمال کیا گیا ہے جو کہ اتنا زیادہ پائیدار معلوم نہیں ہوتا۔ 4 دیواری موٹے دیواروں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ نے قلعہ روہتاس دیکھا ہو تو دیواری اتنی ہی موٹے ہیں، لیکن قلعہ روہتاس کی بناوٹ اس سے کئی چند زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے درمیان جا بجا صحن ہے، دیواروں کے ساتھ ہی
غارنما مستطیل کمرے بنائے گئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ لاہور کا میٹرو ٹرین ہو، یعنی کمروں کے درمیان حد بندی دیواری نہیں اور نہ ہی ان میں دروازے ہیں، یعنی صرف کھلی ہوئی دروازوں کی جگہ ہے۔ درمیان میں ایک گرنما حرم ہے اور وہ کافی حد تک شاندار ہے لیکن دروازوں کے بغیر ہے۔ اس میں فوجیوں کے بیرکی، اسلحہ کے گودام اور ایک خوفناک عقوبت خانہ یعنی جیل خانہ بھی ہے۔ اس کے نزدیک ایک طرف غریب لوگوں کے یعنی نسبتاً غریب لوگوں کے زیادہ مالدار لوگ نہیں ہیں کہ کچھ گھر بھی ہے اور دائیں جانب صرف مین روڈ ہے۔ البتہ دور دور آبادی موجود ہے لیکن یہ آبادی جدید دور کی ہے۔ حکومتی سطح پر یہاں کوئی تنظیم نہیں۔ ابھی تک جنوری 2023 عیسوی میں اس میں انٹری ٹکٹ بھی نہیں اور نہ ہی احتیاطی تدابیر موجود ہے۔ سیاحوں کو میری درخواست ہے کہ بچوں کو اوپری حصے پر مت چھوڑیں کیونکہ وہاں ان کے گرنے کا خطرہ ہے اور خود بھی سیلفی وغیرہ بنانے میں کافی احتیاط کریں۔ سکر سے اس کا فاصلہ تقریباً آدھا یا پونے گھنٹہ ہوگا۔ خیرپور کے یہ قریب ہے جبکہ نواب شاہ سے اس کا فاصلہ 120 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ قلعہ ضلع خیرپور کے قصبی کوٹ ڈی جی میں واقع ہے جس کو تالپور خاندان نے 1785 سے 1795 عیسوی کے درمیان تعمیر کروایا، یعنی آج 2023 سے تقریباً 200-250 سال پہلے۔ اس وقت اس قلعے کو دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یعنی 1947 کے بعد دیگر مسلمان ریاستوں کی طرح ریاست خیرپور نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور یہ قلعہ از خود پاکستان کے تحویل میں آ گیا۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کے نظروں سے یہ مجھے غائب نظر آتا ہے۔ یہ سندھ کا ایک تاریخی اور باوقار قلعہ ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سیر و تفریح کا باعث بن سکتا ہے بلکہ حکومت پاکستان کی ریونیو میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ سر میرا نام معین الدین سمرو ہے، ہم سارے ایک ہی کزنس ہیں، سارے سمرو قبیلے سے ہیں اور ہم شکارپور شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم آج تقریباً یہی کام کرتے ہیں ٹریولنگ کا، ہر سال ہمارا ٹور لگتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو ہم اپنے سندھ کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرتے ہیں۔ بہت سینی سندھ ہے ہماری، بہت سینا پروونس ہے۔ ہم آپ کے تصور سے پوری پاکستان کو کہیں گے کہ آپ سندھ ضرور گھومیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، پائندہ پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبر